बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। खाकसार मोहम्मद आज़म इक्सीर आपके सामने रोशनी का सफ़र प्रोग्राम के साथ हाजिर है। इस मुबारक प्रोग्राम में हम तारफ़ कराते हैं अपने नौ मुबाए अहमदियत को कबूल करने वाले नए दोस्तों का। आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम वारिस खां साहिब, जो बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ रखते हैं फ़ातेह हिंदुस्तान महमूद गज़नवी के इलाका अफ़ग़ानिस्तान से और आजकल आबाद हैं पेशावर में। बुनियादी तौर पर आप तिजारत पेशा दोस्त हैं। खुदा ताला के फ़ज़ल से जिस तरह देखने के लिहाज से खूबसूरत भरपूर शख्सियत के मालिक हैं, इसी तरह अंदरूनी औसाफ के लिहाज से जो हमें मालूम हो पाए हैं, आप बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। और रोशनी का सफ़र के हवाले से ये खूबसूरती आज से 23 साल पहले नुमायां तौर पर ज़ाहिर हुई, जब आपको अहमदियत कबूल करने की अल्लाह ताला ने सादत बख्शी। लेकिन तफसील तो आप ख़ुद बताएंगे। बड़ी अहम बात यह है कि खुदा ताला के फ़ज़ल से अहमदियत के ज़रिया हक़ व सदाकत का फैलना तो हर तरह की ज़मीन के किनारों तक मुक़द्दर है। और हमारी इंसानी हयात में बेशुमार मैदान हैं हमारी दिलचस्पियों के। एक बहुत बड़ा मैदान सारी दुनिया के साथ ताल्लुक़ रखने वाला, जिसको हम अमूमन फ़िल्मी दुनिया कह लेते हैं, इस दुनिया के किनारों तक भी हक़ व सदाकत का पैगाम पहुँचना है। मोहतरम वारिस खां साहिब अगरचे बुनियादी तौर पर फ़िल्मी दुनिया के फ़र्जंद नहीं हैं, न थे, लेकिन खुदा ताला के फ़ज़ल से दीनदार घराना और इब्तदा से नमाज के बड़े पुख्तगी के साथ पाबंद और ऐन जवानी के आलम में तिजारती एक दौरा पर लाहौर आए। इत्तफाकन वहाँ इंडस्ट्री से आपका तारफ़ हुआ और आपको दावत दी गई, मौका मिला और बड़ी थोड़ी मुद्दत उस दुनिया में रहते हुए भी आपको फ़न की बुलंदी जिसको कहा जा सकता है वहाँ तक परवाज़ का मौका मिला। लेकिन ऐन इस हालत में कि बड़े ही उस नुक्ता नज़र से रोशन मुस्तकबिल आपके सामने था। आपको हज़रत मसीह मऊद मादी माहूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम मिला और अहमदियत कबूल करने की सादत मिली। आज की इस फुर्सत में हम मोहतरम वारिस खां साहिब का आपसे तारफ़ कराते हैं। तो मोहतरम वारिस खां साहिब, आप अपनी ज़ुबान से अगर बयान फरमाएँ तो ज़्यादा हमारे लिए मालूमात अफज़ा होगा कि बुनियादी तौर पर आप का ख़ानदान और ख़ानदान की रिहाइश के लिहाज से इलाका मुख्तसर तो मैंने अर्ज़ कर दिया, आप बताएं कि क्या उसकी कदर तफसील है, किस इलाका से आप तशरीफ़ लाए, कहाँ आप फ़रोकश हैं? वैसे जी मैं बाज़ात पठान हूँ, मेरी कौम है कुरैश। मेरे आबा अजदाद जो थे वो चारसद में रहते थे। बाद बुज़ुर्गों से मैंने सुना कि हम काबुल से हिजरत करके हमारे आबा अजदाद जो थे वो तशरीफ़ लाए थे चारसद। बाद में हमारे वालिद साहब जो थे वो पेशावर आए। मेरी पैदाइश है पेशावर की और पेशावर में मेरी परवरिश भी हुई। मैट्रिक तक मेरी तालीम है और हमारा कारोबार जो है तिजारत, बिजनेस, चावलों का कारोबार है हमारा। और यही तारुफ है मेरी। तो तालीम का आपने जिक्र किया, किस कदर आपकी तालीम और कहाँ किस तरह आपको मौका मिला? जी वैसे मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की और इसके बाद कारोबार बिजनेस में तिजारत जो आम लोग करते हैं, तो हम 4 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। तो हमारा कारोबार यही चावलों वगैरह का है। चावल के साथ आपने बताया था ट्रांसपोर्ट का भी? जी वो मेरा, जी हाँ, हमारा वैसे चावल का कारोबार है। हम 4 भाई में सबसे छोटा हूँ। ये ट्रांसपोर्ट का कारोबार भी मेरा है, वो मेरा ज़ाती कारोबार है, वो हमारा मुश्तरका था। ये हमारी बिजनेस है। तो ये ऐन भरपूर जवानी के अयाम थे। जी जी 22-23 साल करीबन उस वक्त आपकी उम्र थी। जी जी जब आपने ज्वाइन किया फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। जी जी तो इसकी सूरत क्या बनी थी अमलन?
بات دراصل یہ ہے جناب کہ میرا ایک بھائی ہے میر عالم، اس کا نام بڑا ہے مجھ سے. ایک مرتبہ ہم گئے تھے لاہور. جب لاہور پہنچے تو بھائی نے کہا چلو انڈسٹری جاتے ہیں. ہم فلمی انڈسٹری اسٹوڈیو ہم چلے گئے دونوں. وہاں پر ہم پھر رہے تھے، پروڈیوسر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی اللہ خان. اس نے مجھے دیکھا. ایک فنکار تھا میرے ساتھ، اس کا نام عمر دراز. اس نے کہا کہ بھئی اس وارث یہ لڑکا کون ہے؟ کہ پشاور کا رہنے والا ہے، اس کو میرے دفتر میں لیں. تو پھر اس نے مجھے کہا، ہم اس کے دفتر گئے تو ہم اور دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس نے مجھ سے سوال کیا کہ بھئی آپ فلموں میں کام کرتے ہیں؟ میں فلمی لینڈ میں فنکار تو تھا ہی نہیں، بزنس مین تھا. میں نے کہا شاید یہ مذاق میں کیوں نہیں کرتا، یہ اچھا کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا کرتا ہوں. تو پھر جناب مجھے وہ حال میں لے گئے. ایک تھا ممتاز علی خان، اب بھی ڈائریکٹر ہیں، اس کو بلایا. مجھ سے کچھ پشتو کے ڈائلاگ اس نے سنے. پھر اس کے بعد میں نے اردو کے کچھ ڈائلاگ ان کو سنائے. ان کو اب بھی ممتاز علی زندہ ہیں. جب اس نے میرے پشتو اردو کے ڈائلاگ سنے تو اس نے حبیب اللہ خان کو کہا، اب بھی وہ زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوتی ہے. اور دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے. جب میں نے اردو کا ان کے سامنے ڈرامہ بولا رستم سوراب کا، تو اس نے مجھے شاباش دی. حبیب اللہ نے کہا کہ خدا کی قسم، وہ یہ ڈائریکٹر الفاظ ہیں، یہ لڑکا جو ہے یہ سدھیر محمد علی کا مقابلے کا آدمی ہے. سدھیر اور محمد علی کا مقابلے کا آدمی ہے یہ. تو اس نے کہا حبیب اللہ خان نے کہ میں آپ کو اللہ کا غیر فلم میں کاسٹ کرتا ہوں جب تک میری پکچر مکمل نہ ہو جائے. علاقہ غیر فلم کا نام تھا؟ جی علاقہ غیر فلم کا نام ہے. پشتو فلمی لینڈ یہ پہلی کلر پکچر تھی، پہلی تھی کلر پکچر، تو کئی بنی تھی. تو جناب بات یہ ہے کہ اس نے مجھے کاسٹ کیا، اور یہ اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ آپ کسی فلم میں کام نہیں کریں گے جب تک میری یہ پکچر مکمل نہ ہو جائے. تو پھر پشاور آ گیا ہوں. تو پشاور آنے کے بعد آپ کو ہیرو کے طور پر جی سٹارٹنگ میں ہیرو تھا. میرے بعد وہ اس کی دوسری پکچر تھی در خیبر، کراچی میں چل رہی تھی. تو وہاں بدر منیر کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی، تو اس سے بھی اس نے بات کی. پھر ہم دونوں علاقہ غیر میں ہیرو تھے، وہ فرسٹ میں سیکنڈ، کیونکہ اسے کئی پکچریں بھی تھی. مجھے بھی چانس دیا تو علاقہ غیر فلم میں ایک بنائی. پھر اس نے دوسری پکچر شروع کی جواہر گھر میں. جواہر گھر میں مجھے ایک چانس دی اس نے، اس میں ہیرو تھا. اب بھی آپ کے پاس موجود ہے کیسے، جواہر گھر میں ہیرو تھا. مجھے پروڈیوسر حبیب اللہ خان تو فوت ہو خدا اس کو بخشے، اس نے مجھے کہا کہ تم کو ہم نے کاسٹ کیا ہے جواہر گھر، اس لیے آپ کو کاسٹ کیا ہے کہ آپ کو آگے فیوچر میں سلطان ٹیپو حیدر علی میں محمد علی کے ساتھ کاسٹ کریں گے، کوئی کردار آپ کو دیں گے، تو آپ کسی کو مت، کیونکہ پھر لوگ شفارت لے کے آتے ہیں. تو جواہر گھر نے کام کیا، وہ مکمل ہوئی. بس یہ اچھا جی 2 فلموں میں کام کیا. تو آپ کا یہ زمانہ بہت تھوڑا ہے فلم جی دنیا میں شوٹنگ کے لیے. جی شوٹنگ کے لیے میرا خیال سال میں 2 پکچر بنائی. صرف آپ شوٹنگ کے لیے جایا کرتے. جب ہماری شوٹنگ ختم ہو جاتی تو پھر میں واپس آ جاتا، کیونکہ ہمارا کاروبار میں بھائی بھی میرے ساتھ تھے، فلموں میں بھائی نے بھی کام کیا تھا. جی تو اس موقع پر آپ کو کئی آفرز آئی ہوں گی؟ جی آفر تھی میری. اچھا لیکن آپ کا یکدم پھر یہ مذہب کی دنیا میں ہوتے ہوئے فلمی دنیا میں چلے جانا اور عروج نظر آتے ہوئے احمدیت کی طرف کس طرح آپ کی توجہ ہوئی؟ اچھا جی بات یہ ہے کہ یہ ہے ہمارے محلے میں رہتے تھے عجیب بختیار احمد صاحب، اس کے ساتھ میری تعلق تھی. تو لوگ کیا یہ قادیانی، بعض لوگ نفرت بھی کیا کرتے تھے. جب میرے پاس ہے میں اس کی عزت بھی، بزرگ تھے احترام بھی کیا. وہ مجھے تبلیغ کرتے تھے مگر میں ذہن میں بات نہیں بیٹھتی تھی. پھر اس نے لٹریچر دینا شروع کیا. میں نے کہا چلو میں پڑھ لوں گا، مگر پڑھ. وہ چند بھی احمدیت سے پہلے وہ مجھ سے چند بھی لیتے کہ 10 روپے 20 میں اس کو دیا کرتا تھا. تو ایک دن اس کے پاس کچھ لٹریچر مجھے دیے. چندہ آپ دیتے تھے؟ جی حاجی بختیار صاحب احمدیت سے پہلے، احمدیت سے پہلے. جی ہاں، کہ وہ قرآن شریف کی وہ مقصد کی جماعتیں بن رہی ہیں، تو جو میری توفیق ہوتی تھی میں دیتا تھا. دوسری بات یہ کہ وہ کچھ لٹریچر لے کے آیا تھا. جب میں نے اس کو دیکھا تو اس میں لکھا تھا فتح اسلام، ایک لفظ دیکھا میں نے، تو لفظ مجھے بہت پسند آیا. پہلے میں دلچسپی نہیں، میں کہتا ہے میں چلو لوگ ہندو سکھوں سے باتیں کیا کرتے ہیں. تو فتح اسلام مجھے بہت پسند آیا. اس لیے میں بچپن پتہ نہیں کس زمانے میں پڑھا، نسیم جج کی ناول میں نے پڑھی تھی، تلوار ٹوٹ گئی معظم علی. تو میرے ذہن میں اس میں یہ نقشہ آیا، میں نے کہ شاید یہ فتح اسلام اس میں کچھ فتوات ہیں، کیا کرنا میں، میرا شوق پیدا ہوا.
تو حاجی صاحب کئی دفعہ لٹریچر لے کے آیا کہ بھائی اس کو پڑھیں. میں نے کہا نہیں بھائی فتح اسلام لے آؤ, میرے پاس میں ٹائم نہیں ہے. آخر وہ فتح اسلام ملفوظات امام علی علیہ السلام کی لے آئے. روحانی خزائن کی تیسری جلد, جی تیسری جس میں جلد 3 ہے. کتابیں ہیں, ازالہ اوہام, جی فتح اسلام, توضیح مرام, ازالہ اوہام جی اور فتح اسلام. وہ پڑھی ہے. جب میں نے پڑھی قدرتی مجھ میں انقلاب پیدا ہوا, بالکل میں رنگین ہو کہ مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطان القلم کا خطاب دیا ہے. اس میں جی بہت اثر ہے, عام انسان کی تعریر ہے نہیں. میں رنگین ہو گیا تھا. پھر میری اس وقت ایک پکچر چل رہی تھی کراچی میں, علاقہ پیر, اور دوسری پکچر چل رہی تھی 73 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. ایک پکچر چل رہی تھی پشاور میں فردوس سینما میں. تو آپ کا جلسے کا سالانہ پروگرام تھا 73 میں. جی تو آئی صاحب نے کہ جاتے, میں کہ چلو یار دیکھ لیتے ہیں, جاتے ہیں. ایک شرط پر, بیعت نہیں کروں گا. میں احمدی اللہ کے فضل میں مانتا ہوں. جی میں نے اس کو کہا آپ نے کہ شرط میں جاتا ہوں, شرط یہ کہ میں بیعت نہیں کروں گا. اس نے کہ بیعت نہیں کی, چلو دیکھ. میں نے کہا چلو دیکھ لیتے کیا ہے. جب میں ربوہ پہنچا ہوں, جب میں نے مخلوق کو ہجوم کو دیکھا, لوگوں کو, جرمنی جتنے بھی ہیں, یورپ کے جتنے بھی دوست آئے, افریقہ کے, تو قدرتی میرے ذہن میں تبدیلی پیدا ہوئی. تو پھر میں نے سوچا کہ یار اب میں تو رہ نہیں سکتا. میں نے کہا میں بیعت کرتا ہوں. اجی صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ ایسا کام کریں, مجھے مشورہ دیا, کچھ کتابیں اور پڑھنے. اس وقت میری ایج بھی بہت کم تھی. آجی صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ کچھ مطالعہ اور کریں پھر بیعت کریں. میں نے ان کو کہا کہ نہیں, میں ہر حالت مجھے بیعت کرنی ہے. پھر وہ راضی نہیں ہوئے. تو 2-3 دوستوں کو بھی میں نے کہا, وہ کیونکہ میرے خاندان سے واقف تھے, احمدیت قبول کرنا تو اس کے خیال میں تو بہت مشکل تھا, حقیقت میں ہے بھی مشکل. تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں, میں خواہ مخواہ, میں ہوں بھی پٹھان, میں نے کہ میں کرتا ہوں. مسجد نے پکڑ لیا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ, ہاں ساری, حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا. 73 میں 28 دسمبر 73. تو اس کے بعد بیعت کر لی. دوست بہت خوش بھی ہوئے جو پشاور کے, وہ مجھے پہچانتی بھی تھی کہ یہ فنکار ہیں. میں مسجد چلا گیا. مسجد مبارک میں میں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی. مقصد میں بہت خاکسار ہوں, مجھ میں کچھ ایسی بزرگ بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا بہت عاجز گناہگار انسان ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. میں نے اس وقت دعا کی. ہم 4 بھائی ہیں کہ واپس جانا ہے, تو جی واپس جانا ہے کہ کیا اشر کرنا ہے, کیا کہیں گے. یہ سب سے چھوٹا میرے بھائی ہیں. تو اس وقت اب بھی ہے, میرے ایک بھائی ہے, وہ میرے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں, بھائی بھی ہیں اور باقی محبت بھی ہے. اس کو میں نے صرف اس کو کہا تھا جب بات میں کہ میں ربا جا رہا ہوں, کیوں کہنے تو چاہیے کہاں چلے گئے. تو اس کو میں نے راز بتایا تھا اور کسی کو نہیں بتایا تھا. میں کہ میں انشاءاللہ 2-3 دن میں پہنچ جاؤں گا. میں نے مسجد مبارک جا کر نماز پڑھنے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی, اے پروردگار تو قادر مطلق ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت ذلت آپ کے ہاتھ میں ہے. میرے بھائی کو خواب میں دکھا دے کہ وارث جو خاکسار ہے وہ بزرگ بن گیا ہے. میرے ذہن میں یہ تصور تھا کہ شاید یہ خواب میں مجھے دیکھے کہ اس کی داڑھی ہے, اس نے پگڑی باندھی ہوئی, اب گھر آ رہا ہے. میرے ذہن میں یہ نقشہ تھا. یا اللہ تو قادر, تو سب کچھ کر, ناممکن کو ممکن میں, اے میرے پر زور دعا دیکھو. تو جناب یہاں جلسہ اٹینڈ کرنے کے بعد میں چلا گیا ہوں پشاور. رات کا ٹائم تھا, پہنچوں میں پتہ نہیں کس ٹائم پہنچا تھا. صبح ہوئی, میں ناشتہ کر رہا تھا, میرے کمرے میں آیا. آپ کے بھائی آئے؟ جی میرا بھائی میرے کمرے میں آیا. ان کا کیا نام ہے؟ میر اکبر. میر اکبر. جی بہت اچھے اخلاق کے مالک ہے ماشاءاللہ. وہ میرے پاس آیا, اس نے کہا وارث صاحب کیا بات ہے, تم نے اتنے دن گزارے. میں کہ خیریت ہے. میں نے کہا ٹھیک ٹھاک, اللہ کا فضل ہے, خیریت سے پہنچ گئی. اس نے مجھے کہا وارث خان میں نے خواب دیکھا ہے. جو اس نے کہا خواب دیکھا ہے, اس وقت میرے ذہن میں نہیں تھا. میں حیران ہو گیا, میں نے کیا دیکھا ہے تم نے. اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں گھر سے باہر جا رہا ہوں ننگے پاؤں, واپسی بھی آتا ہوں تو میرے ہاتھ میں روٹیاں ہوتی ہیں. آپ کو دیکھا خواب میں؟ نہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں اچھا, گھر سے باہر ننگے پاؤں, واپس آ رہا ہوں تو میرے ہاتھ میں روٹیاں ہوتی ہیں, جیسے گھر کے لیے لوگ روٹی لے کے آتے ہیں. جب میں گھر پہنچا ہوں تو اندر جانے کے بعد وہاں صحن ہوتا ہے, وہاں پر آپ کھڑے ہوتے ہیں. جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو ویسے بھی وہ جادو وغیرہ کی بہت قصے وغیرہ کرتے ہیں مذاق میں. تو مجھے فرمانے لگا کہ میں نے ہاتھ کے اشارہ ایسا کیا,
تو تمہارے سر کے اوپر ٹوپی آ گئی کراکول کی, اس میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے, میرا جادو یا نہیں. تو میں ایسے میرے کے واقعات تمہارا جادو تو میں مانتا ہوں, تو اسے گلے ملا. میں نے اسی وقت واقعی میں نے دعا کی تھی. اللہ تعالیٰ کتنے غیور اور کتنے ارحم الراحمین ہے. میں آگے بھی نہیں بڑھا ہوں, پھر اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی میرے ایمان کو تقویت دینے کے لیے. تو میں بہت خوش ہوا. پھر اس کو بعد میں نے بتا دیا, پھر لینی میں نے چھوڑ دی. سب کہہ رہے کہ چلے جاؤ, میں جاتا نہیں, میں پھر آپ نے دیکھا ہی نہیں جی, میں گیا نہیں, اسٹوڈیو نہیں گیا ہوں. بھائیوں کا تو خیال ہوگا کہ شاید بزنس پوائنٹ آف ویو کے لحاظ ذرا بھی یہ زیادہ ادھر کمائی ہوگی. جی وہ سب بزنس مین ہے نا. آپ نے پھر اس کا سوچا ہی نہیں. یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا آپ پر کرم ہوا. لیکن جس طرح یہ ایمان بڑھا, جی اسی طرح قدرتی بات ہے کہ مخالفت بھی تو ہوتی ہے. جی وہاں رد عمل کوئی مخالفانہ کس طرح کا ہوا؟ ویسے جی فلمی لائن چھوڑنا جو ہوتا ہے بہت مشکل کام. اس میں عزت, دولت, شہرت سب کچھ ہے, سب لوگ جانتے ہیں. اس کے لیے کیا کچھ لوگ نہیں کرتے. میں بغیر سفارش کی ہیرو آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی. اس وقت تو میں عزت کہہ رہا, سب کے لوگ عزت کہتے ہیں. جب فنکار کامیاب کیا, اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت فضل کیا. اچھا جی, دوسری بات یہ ہے, آپ نے کیا فرمایا ابھی؟ میں نے یہ عرض کیا نا کہ ایک طرف تو آپ کا ایمان بڑھا, دوسری طرف یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو تو اچھا نہیں لگتا نا, پھر وہ مخالفت کرتے ہیں. اچھا جی, مخالفت تو زبردست ہوئی. میری ڈیوٹی تھی فیکٹری پر, ہمارے رائس سے ایک فیکٹری ہے, تو وہاں پر ہمارے قوم کے آدمی تھے, میرے بہت عزت, میں بھی عزت کرتا تھا, میرے بزرگ بھی تھے, میرے بھی بہت وہ عزت کیا کرتے تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ احمدی ہو گیا, انہوں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے. میں اپنا مال بھی نکالتا تھا فیکٹری پر, اور کرایہ کا مال بھی نکالتا لوگوں کا, تو پھر انہوں نے ساتھ دینا ہی چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر زبردست مخالفت, کیونکہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں جس قوم میں ہزاروں کی تھا, پھر پٹھان بھی ہو, تو اللہ کا فضل میں ثابت قدم رہوں. مگر دو کا آپ کو اس کی تفصیل سے آپ سے بتاتا ہوں کہ دو میرے زبردست مخالف تھے. وہ سامنے تو میرے دوست تھے, مگر در پردہ وہ بہت شرارت کیا کرتے تھے. تو ان میں کچھ ہماری تکراریں بھی ہوئی ہیں. میرے اپنی فیملی کے بھی بھتیجے ہیں, میرے اپنے خاندان کے آدمی بھی ہیں. میں جو کچھ بھی ہو, مگر انہوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا. بات دراصل یہ کہ ایک تھا, اس نے میرے پیچھے پڑا ہوا تھا. نام کیا تھا جی اچھا, بات یہ ہماری قوم کے بزرگ ہیں, اب وہ نہیں ہیں. تو لوگوں نے سب قوم میں وہ مشہور آدمی, نامی گرامی آدمی تھا, اس کو منتخب کیا کہ بھئی آپ ہمارا ساتھ دیں, کیا کریے لوگوں کو گمراہ. وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ وارث خان جو ہے یہ بہت بدبخت انسان ہے, خود تو تباہ ہو گیا, ہماری قوم کو بھی تباہ کیا اس نے. سب کہتے ہیں یہ قریشی قوم ہے اور یہ قادیانی ہو گئے ہیں, ہم کو بھی ذلیل کیا. تو جناب وہ میرے پیچھے پڑ گئے, غلط پروپیگنڈے, بہتان باندھا مجھ پر. آخری اینڈ اس کا یہ ہوا کہ اس نے یہ اعلان کیا, یہ قادیانی یا تو یہ پاکستان چھوڑے گا, یا اس کو میں قتل نہ کروں تو میں پٹھان کا بیٹا ہی نہیں ہوں, اور ذلت کے ساتھ اس کو ماروں گا جس طریقے سے بھی ہو. اس کو جی بہت حربے آتے تھے, نامی گرامی آدمی تھے. اللہ کی شان کو دیکھ, ہم تو ہے بھی بہت خاکسار, خدا کے سوا ہمارا کوئی آسرا ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے 2-3 مہینے کے اندر اس کا کوئی رشتہ دار تھا, اس کو قتل کر دیا. اس کی بات ختم ہو گئی. وہ مجھے پاکستان سے بھگانا چاہتا تھا یا ذلیل خوار کر کے قتل کرنا چاہتا تھا, وہ قتل ہوا. دوسرا تھا وہ بہت میٹھا تھا, میرے کسی دشمنی کی بنا پر آپ نہیں, اس میں میرا کوئی آپس میں کچھ جی وہ تھا, صحیح آدمی نہیں تھا. یہ بھی میرا, یہ بھی میں ہر چیز پر قبضہ کیا کرتا تھا. دوسری بات یہ, دوسرا میرا ایک رشتہ دار تھا, وہ قریب کا رشتہ دار بھی تھا, اس کے بچے تھے, کچھ میرے سے دیواروں پر گالیاں وغیرہ لکھتے تھے. میں نے تو منع کہ کئی دفعہ کہ بھائی یہ ضلالت کام مت کیا کرو, یہ بزرگ ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب امادی علیہ السلام آئیں گے فَلْيَكْرِمْ مِنِّي السَّلَامِ, میرا سلام پہنچاؤ اس کو. تم گالیاں دے رہے ہو, تم کو شرم آنا چاہیے. کئی کو سمجھایا, تو بس مباحثے بھی ہوتے رہے. میں نے کہا آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں؟ کیوں نہیں مانتے؟ میں زبان سے مانتے ہیں, صرف زبان سے. میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم یعرف امام زمانے میں ماتا فقط ماتا ماتت الجاہلیہ, جس شخص نے اپنے وقت کا امام نہ پہچانا وہ مرے گا, جاہلیت کی موت مرے گا. الٹا آپ گالیاں دے رہے ہیں, یہ تو مادی ہے. تو جناب یہ تبلیغ کا سلسلہ میرا جاری تھا. بعض نے تکرار کی, پھر بات اور آگے بڑھی. اس کا والد صاحب تھا, وہ بہت میٹھا تھا, وہ نامی گرامی تھا, وہ بھی مقرر بھی بہت اچھا تھا.
दिन को रात और रात को दिन बनाने वाले शख्स था मशहूर जी, सब कौम में मशहूर था, सब उससे बहुत एहतराम किया कि वाह क्या बात है। तो जनाब वो मेरे पीछे उसने गलत प्रोपेगंडे शुरू की। उसने अपने बेटों को एक नसीहत की कि देखो मैं आपको एक बात बताऊं, इसको मत छेड़ो। जैसे लोग कुदरती बात कि मैं जहां रहता हूं मेरे घर के नीचे वो रहते थे, वापस मैं ऊपर पता नहीं किस काम के लिए गया, मैंने क्या क्योंकि मेरे थे भी रिश्तेदार, मैंने जब देखा तो आपस में बातें कर, आप यकीन बहुत दूर का फासला है, और जैसे हम बातें कर रहे हैं मैं ऐसे सुन रहा था, उनको कहते भाई मैं तुमको कहते मीठा हो जाओ, बच्चों को कह रहा था मीठा हो जाओ। जैसे लोग कपड़ों को साफ करते हैं इसी तरह मैं इसको जलील और ख्वार करूंगा, देखो इसका क्या शर्म मैं करता हूं, नहीं इसकी इज्जत रहेगी। बहुत सी बड़ी बड़ी बातें उसने की। मैं मुस्कुराया, मैं क्या मुझे क्या इज्जत, रब्बुल इज्जत तो अल्लाह ताला ही है। मैं खामोश होकर चला गया। आप यकीन करें उन्हें बहुत शरारे बहुत काम किया मेरे खिलाफ, बहुत प्रोपेगंडे की, आखिरकार उसको फालिज हुआ। मुझे तो कहने मैं तो इंसान आम इंसान, बुरा अच्छा कहे मैं तो कोई चीज ही नहीं। अहमदियत के खिलाफ उन्हें जुबान दराजी शुरू की, फिर अल्लाह ताला की गिरफ्त में आया वो जी, वो जुबान पर वो फालिज हुआ, उसको एक हाथ एक पौने साल, आप यकीन 1 साल या 2 साल वो तड़पता रहा, ना वो गलियों में आया ना कभी उसने बात की। इबरत का निशान जी बिल्कुल ये निशान जी मैंने देखी। तो आपके तो इल्म में भी नहीं होगा कि ये खुदा का हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के साथ वादा था, इन्नी मुहीनुन मन अरादा इहानत, इन्नी मुहीनुन मन इरादा इहानत, हाँ, जो तो तेरी मदद करेगा उसके लिए मैं मददगार हूँ, हाँ, और जो इहानत का इरादा भी करेगा उसको जलील कर रख दूंगा जी, वही बात थी। तो इस तरह आपने अपनी जात में निशान देखे। मुझे मज़ा आ रहा है कि मैंने इब्तिदा में तारफ़ के तौर पर आपके आबा का जिक्र किया कि वो काबुल से 4 सद्दा में, फिर पेशावर आप इस वक्त मुकीम हैं। तो मुझे मज़ा इस लिहाज से आ रहा है कि वो ज़मीन महमूद गज़नवी की खुदा ने अब्दुल लतीफ़ शहीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़मीन कर दी, और इस तरह वहाँ से आने वाले ख़ानदान के आप खुदा के फजल से इस वक्त एक निशान है, आपको खुदा ने अब्दुल लतीफ़ शहीद का कर दिया। अल्लाह ताला आपके लिए मुबारक करे। लेकिन ये मुबारक होना हकीकतन तो इस तरह होता है कि जिस तरह दिए से दिया जलता है, चिराग से चिराग रोशन होता है, आपसे ये रोशनी आगे फैले, और जिस रोशनी के सफ़र में आप दाखिल हुए इस रोशनी की मंजिल तो बहुत आगे से आगे हमें ले जाती है ना। तो इस मैदान में आपके ज़रिए और अगर चिराग जले हैं, रोशन हुए हैं, तो कुछ उनका जिक्र हो जाए। अच्छा जी, कुछ मेरे दोस्त हैं, अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी, वो अहमदी हो गए। शुरू में तो एक सरदार उसका नाम था, वो अहमदी हुआ, फिर उसकी बीवी थी वो अहमदी हो गई, कुछ 2 बच्चियाँ थी वो भी अहमदी हो गई। एक सन मेरा ख्याल 82 था, खलीफत मसीह राब अय्यातार इब्न अज़ीज़ जब खलीफा मुंतखब हुए तो हम आए थे जलसा अटेंड करने के लिए। तो मेरे साथ 2 आदमी आए थे, एक था हाफिज वली मोहम्मद और दूसरा का नाम था जरशेर। उन दोनों ने बेत करने का शर्फ हासिल किया। हाफिज वली मोहम्मद जो थे उस पर अल्लाह ताला ने बहुत फजल किया, उसकी बीवी वालदा उन्होंने बेत की, कुछ और दोस्त हैं उन्होंने भी बेत की। मेरा ख्याल 13-14 आदमियों ने अल्लाह ताला की फजल से बेत करने का शर्फ हासिल किया है, और सिलसिला जारी है। अल्लाह ताला हादी है, हदायत देने वाला तो उसका काम है, हदायत देने वाला अल्लाह का काम है, और हक पहुंचाना मेरा काम है, हमारा सबका काम है जी। जो जरिया बन जाए वो जी बरकत है। हक तलबे कोशिश करते हैं जी। ये तो आपके घर से बाहर जी आपके जरिया बरकत का फैलना है। जी। अभी तक कोई बात ऐसी नहीं मैंने पूछी ना हुई है कि घर के अंदर क्या कैफियत है आपकी। उस वक्त तो शादी मेरा ख्याल नहीं हुई थी जब आप हदीस कबूल की, बाद में ये सामान हुए। इस वक्त आपके बच्चे कितने हैं? जी आपको मैंने आपकी खिदमत में पहले अर्ज कर चुका, 73 में बेत करने का शर्फ हासिल किया था, सन 85 में शादी की। इस वक्त अल्लाह ताला के फजल करम से मेरे 5 बच्चे हैं, 1 बच्ची हैं और 4 बच्चे हैं। तो चारों की दुआ करें, उनको वक़्फ़ किया है। अच्छा। अल्लाह ताला हमारी दिली तमन्नाएं पूरा करें। वक़्फ़े नौ में चारों को वक़्फ़ किया अल्लाह ताला के फजल से। और या आप हमारे हक भी दुआ करें कि अल्लाह ताला बुजुर्गों को भी मैं सवाल करता हूँ कि वो इस्लाम के रंग पर रंगीन हो, खादिम दीन हो जी। तो मेरे लिए बड़ी सादत है, खुशबख्ती है कि आपके साथ मजलिस का मौका मिला। खुदा ताला का फजल है कि वारिस खान साहब जिस वक्त ऐन जवानी के आलम में अहमदियत की तरफ रुख करने की सादत पाते हैं,
احمدیت میں آئے اور ترقی کرتے چلے گئے۔ شروع ہی میں خدا تعالیٰ نے آپ کے بھائی کو خواب دکھا کر آپ کی تائید کی، آپ کے لیے تقویت کا سامان کیا، پھر آپ کے سامنے روڑے اٹکانے والے جی جی جو مخالفین بد ارادے لے کر آئے، جی جی خدا تعالیٰ نے ان کو اس کی سزا اپنی جناب سے دی، آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ بالکل صحیح ہے جس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذریعہ گھر سے باہر بھی جی گویا 15-20 تو تعداد بن جاتی ہے جی جی جن کو جی احمدیت قبول کرنے کی سعادت ملی ہے۔ جی تو گھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے 5 بچے آپ کو عطا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت سے اپنی رضا میں پروان چڑھائے۔ 4 بیٹے ہیں، چاروں کو آپ نے وقف 9 میں جی رکھا ہے۔ تو ہماری تمنا ہے کہ چاروں بیٹے جب موقع بنے، آگے زمانہ آ رہا ہے، جی جب فتوحات کے لیے انہوں نے مجاہد بننا ہے، میدان میں اترنا ہے، تو ان کی کامرانیوں میں آپ کا حصہ ہوگا۔ اور یہ ایک عظیم ذات راہ ہے جی جی جو آپ کے لیے خدا تعالیٰ نے مہیا کی۔ اس دعا کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ آپ کو اپنی جناب سے برکتوں پر برکتیں اولاد کے ذریعے بھی، آپ کے وجود کے ذریعے بھی دیتا چلا جائے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے اور ہمیں روشنی کے سفر میں ایک آدھ منزل آگے تک لے جانے میں مدد دی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین محترم، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔